सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 168। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन व ला यहतदून। वमथलुल लज़ीन कफ़रू कमथलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअन व निदाअ सम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दर्स में दलील अक़ली बयान हुआ था। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति से, यानी ये सारी नेमतें अता करने वाला अल्लाह है। अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, लिहाजा जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है उसको इस्तेमाल करो, और जिसको हराम करार दिया है उसको हराम जानो। हलाल को हराम करना शिर्क है, ये काम अल्लाह का है, और अल्लाह के काम में कोई मुदाखलत करता है तो हक़ तलफ़ी कर रहा है, तो यही शिर्क है। लेकिन मुशरिकीन इस बात से बाज नहीं आएंगे, अलबत्ता अहले ईमान ऐसा नहीं करेंगे। मुशरिकीन बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे ज़माने जाहिलियत में, और उनसे फ़ायदा उठाना हराम समझते थे। बहीरा, साइबा, वसीला, हाम, ये तफसील बाद में आप पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का शिर्क था, और हलाल और हराम का इख्तियार जो है वो अल्लाह का है। तो इस सिलसिले में किसी की बात मानना उसको अल्लाह के बराबर ठहराना है, जो शिर्क है। तो इन आयात में इसकी मुमानियात है। यहाँ पर यह मसला है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं उनमें से खाओ। हलाल और पाकीज़ा दो बातें साथ साथ जिक्र की। देखो, हलाल है, मसलन बकरा बकरी हलाल है, लेकिन आपकी मिल्कियत में नहीं है, तो आपके लिए किसी की बकरी को गसब करके ज़िबह करके खाना हलाल नहीं है। ये इसको तय्यब नहीं कि बकरी अपनी ज़ात में तो हलाल है, लेकिन तय्यब किस वक्त होगा जब आप पैसा देकर खरीदेंगे, बाया के बाद उसको घर लाएंगे, फिर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करके पकाकर खाएंगे, तो ये तय्यब हो गया। इस तरह तमाम मामलात का हाल है। या किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, मुफ्त में दे दिया, आपको मालिक बनाया गया, वो चीज़ अपनी ज़ात में हलाल है, फिर आपके मिल्क में आ गई, आप उसके मालिक बन गए, तो अब उसको अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर सकते हो, खा सकते हो। तो हलालन तय्यिबा। अब देखो गोश्त है, मसलन देखो हलाल है, ज़बह किया हुआ गोश्त हलाल है, लेकिन तय्यब कब होगा? कच्चा गोश्त खाना कोई नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन तय्यब, कुरान ने तय्यब फरमाया है, तय्यब इंसानी सेहत के लिए मुज़िर ना हो। वो उस वक्त होगा जब उसको तड़का लगाकर, उसको पकाकर, सफाई के साथ
کھانا یہ طیب ہے، تو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہو گیا۔ تو حلال کے ساتھ طیب، دیکھو اب حلال ہے کھانا، سالن جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اس پر وقت گزرنے کے بعد وہ زہریلا ہو گیا، وقت گزرنے کے بعد اس میں جراثیم پیدا ہو گئے، اب یہ طیب نہیں رہا۔ طیب آپ کی صحت کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، تو قرآن نے یہ فرمایا حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، لا تتبعوا اتباع مت کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کی اتباع سے مراد ان کو حرام مت سمجھو، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام مت سمجھو، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر یہ دو باتیں، کھانے پینے کی چیزوں میں سے وہی چیزیں حلال ہیں جو ستری پاکیزہ ہوں، خبیث چیزیں، گندی چیزیں حرام ہیں، اور انسانی صحت کے لیے جو چیزیں مضر ہیں وہ حرام ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پیغمبر حلال بتاتا ہے، حلال کرتے ہیں لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پر گندی چیزیں ہیں۔ اب دیکھو یہ اصول جو ہے حلال اور حرام کی بنیاد ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً انما بے شک یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ فحشاء فحش کی جمع ہے، بے حیائی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نام ایسی بات لگانے ہی کا حکم دیتا ہے جس سے تم نہیں جانتے۔ بس آنکھیں بند کر کے ایک چیز حرام ہے اس کو حلال بنا لیا، اور چیز حلال ہے اس کو حرام کہا، یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان، یعنی دروغ بیانی کا حکم تمہیں دیتا ہے کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے لہذا ان کو مت کھاؤ، اور تمہیں علم نہیں ہے، بس اپنی طرف سے لاجک اس میں ڈھونڈ کر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بتانے لگے یا حرام چیزوں کو حلال کرنے لگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس وحی کی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، دیکھو تابعداری کرو جو اللہ نے اتارا ہے اس کی۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن اور سنت دونوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کے مثل ایک دوسری چیز بھی نازل کی ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے، تو احادیث نبویہ بھی وحی ہیں۔ جس طرح قرآن وحی ہے، احادیث نبویہ بھی فرشتے لے کر آئے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ حدیث کا مضمون پیغمبر کے دل میں ڈالا گیا، القاء کیا گیا، اور خواب میں پیغمبر کو بتایا گیا، الہام کیا گیا، اور پیغمبر نے اپنے الفاظ میں اس کو آگے بیان کر دیا، تو وہ حدیث کہلایا۔ اور قرآن کے الفاظ بھی، قرآن کا مضمون بھی، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جبریل امین فرشتے نے لایا ہے، کسی اور فرشتے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ قرآن پورا الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ وحی جبریلی سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ دو باتیں اس میں یاد رکھو، ما انزل اللہ سے مراد یعنی جو اللہ نے اتارا اس وحی کی پیروی کرو۔ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو جو اللہ نے اتارا ہے اس میں جانوروں کی حلت کا بیان ہے کہ یہ جانور حلال ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے، نتبع ما، اس طریقہ کی، الفینا جس پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادوں، یعنی باپ دادے 100 سال سے، 200 سال سے، 300 سال سے ایک غلط رسم و رواج پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور مشرکین نے کہا ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا
اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ وہ راہیاب ہوں. یعنی ایسوں کی پیروی کا کیا تک ہے؟ ایک تو یہ ہے نا باپ دادے کون ہے؟ بہت بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی پیروی کا تو حکم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے راستے کی پیروی کی. اسی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ تھے، ان کی تعلیمات حق پر مبنی تھی. تو جہاں باپ دادوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین محدثین ہیں قرآن کی، انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی ہے، ان کی پیروی وہ تو مطلوب ہے. یہاں پر کیا کہتا ہے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے. یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. اب ہمارے لیے بھی اس میں کیا ہے؟ یہ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو لوگ جب غلط کام پر چلتے ہیں اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ بھئی 200 سال سے 300 سال سے 100 سال سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، اور ہماری عمر اتنی ہو گئی، 70 سال ہماری عمر ہے، 80 سال ہماری عمر ہے، یہ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ آ کر یہ باتیں بیان کرتا ہے تو یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، یہ سبق شیطان نے پڑھایا ہے. یہ کوئی دلیل تو نہیں، یہ انٹرنیشنل جھوٹ ہے، بین الاقوامی جھوٹ جسے کہا جاتا ہے. وہ یہ رسم و رواج کا حوالہ دینا قرآن اور سنت کے مقابلے میں یہ بین الاقوامی جھوٹ ہے. چاہے داڑھی والا اس کا حوالہ دیتا ہے، چاہے کوئی پیر فقیر اس کا حوالہ دیتا ہے، یقیناً بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. بھیا آپ ان سے کہیں قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کسی کتاب کی دلیل کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں. جس کتاب کی دلیل قرآن کی آیت سے ٹکرائے، قرآن کے مضمون سے ٹکرائے، جس کتاب کی دلیل صحیح حدیث سے ٹکرائے، جس کتاب کی دلیل سنت کے خلاف ہو، اس کتاب کو ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں. ہاں، جس کتاب نے، جس عالم نے حدیث کی صحیح تشریح ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں بیان کی ہے، قرآن کی صحیح تشریح آگے بتا دی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور دیندار بنتا ہے. یہ نہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دین سے اور بھی دور ہوتا جاتا ہے اور علماء کی، فقہاء کی توہین کو اترتا ہے. تو یہ تو اس غلط تشریح کا اثر ہوتا ہے. اچھا، لہذا رسم و رواج کے مقابلے میں، قرآن سنت کے مقابلے میں رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دلیل رسم و رواج نہیں ہے، دلیل قرآن اور سنت ہے. اچھا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کفروا، انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا. کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص جیسا ہے، اس آدمی کی طرح ہے، الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو ڈانٹتا ہے اس جانور کو جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. اب دیکھو آگے ریوڑ جا رہا ہے بکریوں کا، اور پیچھے چرواہا ان کو آواز دیتا ہے، اور پورا جملہ بھی اگر ان سے کہتا ہے وہ اس جملے کو تو نہیں سمجھتے ہیں. وہ جسٹ ایک شور سنتے ہیں، ایک آواز سنتے ہیں، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے. اس آواز کی وجہ سے، اس شور کی وجہ سے وہ کچھ ادھر ادھر سر ہلاتے ہیں. کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، یعنی یہ مشرکین، اس کے مطلب جو ہے مثال جو بیان کی ہے، قرآن نے فرمایا مشرکین ان چوپایوں کی طرح ہیں جو حق بات کو سنتے نہیں ہیں. وہ بہرے گونگے ہیں. دیکھو، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، حق بات کو سنتے نہیں ہیں. دوسری جگہ فرماتا ہے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ فرمایا بکمن گونگے ہیں، زبانیں ہیں ان کے پاس لیکن پوچھتے نہیں ہیں. عمیٌ، اندھے ہیں. اندھے ہیں، یہ سب ظاہر کی بات نہیں کر رہا ہے، خیال رکھو.
کان ہیں ظاہر میں تو ان کے بڑے بڑے کان ہیں، گدے کے کان نہیں ہے، گدا سنتا ہے، یا بیل کے کان نہیں ہے، سنتا ہے، وہ تو سنتا ہے، قرآن کہتا ہے چیخ و پکار سنتا ہے، لیکن وہ سننا جس سے علم حاصل ہو جائے، وہ سننا جس کے بعد غور و فکر انسان کو نصیب ہو جائے، کسی نتیجے تک پہنچے، اس سے کہ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ سب اسباب علم ہیں، ان کے ذریعے علم انجیکٹ ہوتا ہے، علم اندر آتا ہے۔ دیکھو آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے، پکچر لیتا ہے، دماغ کے حوالے کرتا ہے، دماغ اس پر سوچنے کے بعد مزید پیوریفیکیشن کے لیے دل کے حوالے کرتا ہے، عقل کے حوالے کرتا ہے اس کو، اور عقل جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے کہ جی یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اب اس طرح کام گدھا نہیں لے سکتا، اگرچہ اس کے کان ہیں، اگرچہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اگرچہ اس کی اتنی لمبی زبان ہے، اس کے پاس بھی دماغ ہے، لیکن ہے وہ حیوان۔ تو جو اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو، حق کی دعوت کو سننے کے بعد انسنی کر دیتا ہے، اس کا حال بھی ان چوپایوں سے، ان حیوانات سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مسلمانوں، کافروں کا حال تو بیان ہوا، اب اے ایمان والو، کلوا من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہے، ہر چیز مت کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے، اوپر فرمایا حلال کھاؤ، طیبات فرمایا، یہاں پہ دیکھو، حلال ہو، طیب ہو، اس میں طاقت بھی ہو، وہ فریش بھی ہو، تازہ بھی ہو، وٹامنز بھی اس میں موجود ہوں، ایسی چیزیں کھاؤ، طیب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد حیوانات کی طرح مت پھرو، واشکروا للہ، اللہ کا احسان مانو، دیکھو کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دسترخوان میں جو چیز آ جائے اس کے بارے میں سوچو، آنکھیں اللہ نے دی ہیں کہ یہ میری صحت کے لیے مضر تو نہیں ہے، میرے عقیدے کے خلاف لایا تو نہیں کیا ہے، شراب کی گلاس لا کر تو نہیں رکھا گیا ہے، یا خنزیر کا گوشت لا کر پیش تو نہیں کیا گیا ہے، یا سود خور کے ہاں آپ مہمان بن گئے اور بہت بڑا ڈش لا کر سود کے پیسوں سے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ تو مردار ہے، ایسا تو نہیں ہے، اس کو کھانے کے بعد میری روحانیت جو ہے وہ مرجھا جائے گی۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ طیبات نہیں ہے، طیبات کے خلاف، اور جب طیب نہیں کھائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ جو ہے اس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، اس کو اگر اے نیگیٹیو کا بلڈ لگایا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی لقمہ حرام کا انسانی بدن میں شامل ہو جائے تو انسان کی، مومن کی جو روح ہے اس میں جو تازگی ہوتی ہے وہ روح مر جائے گی، اس میں پھر اللہ کی طرف جو میلان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، یہ حرام کا اثر ہوتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی اللہ کی بندگی کرتے ہو تو بندگی کے معنی کیا ہے؟ فرمان برداری، تعمیل حکم، بندگی کا مطلب یہ ہے، یہ تو نہیں کہ میں بندہ اللہ کا ہوں اور تابعداری کرتا ہوں اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، وہی بندہ ہو تو بندگی کر کے دکھاؤ، وفا کر کے دکھاؤ، اگر وفادار ہو، اپنے اوپر کچھ پابندیاں برداشت کر کے دکھاؤ، کچھ قربانی دے کر دکھاؤ، آخرت کے لیے دنیا کی چار آنے کا نقصان برداشت کر کے دکھاؤ، تب جا کر اللہ راضی ہوں گے اور آخرت کی تعمیر ہوگی۔ بس کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمدللہ۔